यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत बाब 14 और उसकी आयत 1 से 12 तक गौर करे थे। आज हम आयत 13 से गौर करना शुरू करेंगे और पढ़ेंगे रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत बाब 14 और उसकी आयत 13। यहाँ पौलुस बोलते हैं, बस आइंदा को हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम ना लगाएं, बल्कि तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने वो चीज़ ना रखे जो उसके ठोकर खाने या गिरने का बायस हो। पौलुस यहाँ ये ख्याल जाहिर करना चाहते हैं कि हमारी जो मिजाज है हमारे कमज़ोर भाई के हिसाब से ले लेके चलना है। अगर आप जिस भाई के साथ रहते हैं, आपका भाई ये सोचता है कि इतवार के रोज़ गोश्त नहीं खाना, तो आप उसके साथ हो जाना चाहिए और इतवार के रोज़ आप गोश्त खाना नहीं चाहिए। आप गोश्त इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि आपको आपका भाई क्या ख्याल करना है, यानी कि आपके भाई जो आपके साथ रहते हैं उसका ईमान कमज़ोर है, तो आपके भाई के खातिर आप ये काम करना चाहिए। तो यहाँ खुदा का कलाम साफ साफ बताता है कि हम दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाना। जब हम मसीह में एक हैं तो हम एकता के साथ जीना चाहिए। एकता उस वक्त हो सकती है जब हम हमारे कमज़ोर भाई पे इल्ज़ाम लगाने के बजाय उसके कमज़ोर ईमान का साथ देंगे और हम एक दूसरों पे इल्ज़ाम लगाएंगे तो शैतान इसका पूरा फ़ायदा उठाएगा। उन्हें तो देख रहा है कि हम क्या गलती करेंगे ताकि हमको भड़काए वैसा। अब हम आयत 14 और 15 पढ़ेंगे। मुझे मालूम है, बल्कि खुदावन यसु में मुझे यकीन है कि कोई चीज़ बेजाती ही हराम नहीं, लेकिन जो उसको हराम समझता है उसके लिए हराम है। अगर तेरे भाई को तेरे खाने से रंज पहुंचता है तो फिर तू मोहब्बत के कायदे पर नहीं चलता। जिस शख्स के वास्ते मसीह मुआ, उसको तू अपने खाने से हलाक ना कर। तो प्यारे भाई और बहन, जब यीशु मसीह वो कमज़ोर भाई के लिए मरने के लिए तैयार थे, तो हमारा भी काम यह है कि हम वो कमज़ोर भाई के ईमान को कायम रखने के लिए उसका साथ देना चाहिए। वो सारे चीज़ें नहीं खाना जिनके खाने से उसको नुकसान पहुंचता है, यानी कि उसके ईमान में फ़र्क पड़ता है। हमारे कमज़ोर भाई के खातिर हम ये करना चाहिए। प्यारे भाई और बहन, हम बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र करते हैं कि हम यीशु मसीह पे ईमान लाए हैं और हम जो हैं लोगों को बोल लेके फिरते भी कि हम यीशु मसीह पे ईमान लाए। मैं ये नहीं बोलूँ कि ये गलत बात है, ये एक अच्छी बात है कि हम ज़रूर दूसरों पे हमारा ईमान जाहिर करना और बताना कि हम यीशु मसीह पे ईमान लाए हैं। मगर यहाँ हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। हमको हमारे वो भाई पे भी नज़र करना है जो ईमान में कमज़ोर है। हम उसके ईमान में रुकावट नहीं डालना चाहिए, बल्कि उसके कमज़ोर ईमान का साथ देते हुए उसको मसीह में आगे ले लेके बढ़ना चाहिए। यहाँ पौलुस बोलते हैं, मुझे मालूम है, बल्कि खुदावन यसु में मुझे यकीन है कि कोई चीज़ बेइज्जती हराम नहीं। तो यहाँ पौलुस ये जाहिर कर रहे हैं कि हर चीज़ खुदा के तरफ से है और हराम नहीं है। जब हराम नहीं है तो बिना शके खा सकते हैं। खाने के चीज़ों को खुदा रोक टोक नहीं करा है, हर चीज़ खा सकते। मगर पौलुस आगे एक ज़बरदस्त बात बोलते हैं। उन्होंने बोलते हैं लेकिन। तो यहाँ पौलुस लेकिन का लफ्ज़ निकाले हैं। उन्होंने बोलते हैं लेकिन जो उसको हराम समझता है उसके लिए हराम है। बोलने का मतलब यह है कि गोश्त खाना आपके लिए हराम नहीं रहेगा, मगर अगर आपका भाई गोश्त को हराम समझता है तो उसके लिए हराम है।
اس کے بعد پولس بتاتے ہیں کہ جو چیز کو آپ کا بھائی حرام سمجھتا ہے، اگر وہ چیز آپ کھائیں گے تو آپ اس کے ایمان میں رکاوٹ پیدا کریں گے۔ پہلے سے اس کا ایمان کمزور ہے، آپ کے کھانے سے اس کا ایمان اور بھی کمزور ہو جائے گا۔ تو یہاں پولس یہ تاکید کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کا خیال کرنا چاہیے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے ہمارا بھائی جب کمزور ہے، اس کی کمزوری کے حالات کو دیکھ کے ہم زندگی گزارنا ہے تاکہ اس کا ایمان نہیں گرے۔ ویسا اس کو ہم ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے اور یسوع مسیح میں آگے بڑھاتے چلے جانا چاہیے۔ ہم مسیح میں ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کے ایمان کو نہیں گرا دے سکتے، اور اگر ہم ہمارے بھائی کے ایمان کو گراتے ہیں تو ہمارے دل میں یسوع مسیح کی محبت نہیں ہے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 16۔ پس تمہاری نیکی کی بدنامی نہ ہو۔ دوسرے الفاظوں میں نیکی کا مطلب لائسنس نہیں ہے۔ ایمان رکھنے والا نیکی کا استعمال بدنامی کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ ہم ہمیشہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات رکھنا چاہیے کہ ہماری مزاج ہمارے کمزور بھائی پہ کتنا اثر کرتی ہے۔ پیارے دوست، آپ نیکی ضرور کریں گے، مگر آپ یہ ضرور دیکھنا کہ آپ نیکی کرنے سے بدنام تو نہیں ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی نیکی کے وجہ سے بدنامی پیدا ہوتی ہے تو آپ یہ بات سے دوری رہنا آپ کے لیے یہ اچھا رہے گا۔ مسیح بھائی اور بہن یہ بات کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اب ہم آیت 17 پڑھیں گے۔ کیونکہ خدا کی بادشاہت کھانے پینے پر نہیں بلکہ راز بازی اور میل ملاپ اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ خط میں یہ ایک ہی آیت ہے جو خدا کے بادشاہت کا ذکر کرتی ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، لوگ جو ہیں کھانے پینے کے چیزوں پہ اتنا زور دیے ہیں اور اس میں اتنا مشغول ہو گئے ہیں کہ ان کے دل و دماغ میں یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ کھانا پینے کا طریقہ بھی خدا کے بادشاہت میں شامل ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ طور طریقے انسان کو بہت ہی بری طریقے سے گھیر لیے ہیں۔ انسان جو ہے طور طریقوں میں اپنے آپ کو اتنا شامل کر لیا ہے کہ طور طریقے کرے بغیر اس کے دل کو چین نہیں پڑتا۔ لیکن یہاں خدا کا کلام صاف صاف بتاتا ہے کہ خدا کی بادشاہت کھانے پینے پہ نہیں بلکہ راز بازی اور میل ملاپ اور اس خوشی پہ موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہاں خدا کا کلام راز بازی کے بارے میں بتاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راز بازی کا کیا مطلب ہے؟ راز بازی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہ کا اقرار خدا کے سامنے کرنا اور خدا سے معافی مانگنا اور یسوع مسیح پہ ایمان لانا۔ راز بازی کا پہلا قدم یہ ہے۔ انسان چاہے کتنے بھی نیک کاماں کیوں نہ کر لیو، انسان چاہے کتنے بھی عبادت کیوں نہ کر لیو، انسان چاہے کتنے بھی روزے کیوں نہ رکھ لو، انسان چاہے کتنا بھی خیرات کیوں نہ بانٹ لو، انسان یہ سارے باتوں کے ذریعے سے خدا کے نظروں میں راز باز نہیں ٹھہر سکتا، نہ ٹھہرتا ہے۔ انسان یہ سارے کاموں کے ذریعے سے راز بازی میں گنے نہیں جاتا ہے۔ انسان کو خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ضروری ہے اور یسوع مسیح پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ تو راز بازی ایمان کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو خدا کے بادشاہت کا پہلا قدم ہے راز بازی۔ اس کے علاوہ خدا کے بادشاہی کا دوسرا قدم ہے میل ملاپ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ میل ملاپ کا کیا مطلب ہے؟ میل ملاپ کا مطلب ہے ایک دوسروں کے ساتھ مل جل کے رہنا، ایک دوسروں کو معاف کرنا، ایک دوسروں کا ساتھ دینا، ایک دوسروں کی عزت کرنا۔ خدا کی بادشاہت اس وقت ہمارے دل میں قائم ہے جب ہم میل ملاپ کے ساتھ رہیں گے۔ یہ ہوگا۔ تیسری بات یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ یہاں خدا کا کلام خوشی کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ ہم خوش رہنا چاہیے، خوشی یسوع مسیح میں۔
ہمارے زندگی میں تکلیفیں ضرور رہیں گے، مگر ان تکلیفوں کے بیچ میں ہمارا رویہ خوشی کا ہونا چاہیے۔ خوشی جو ہے یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والوں کے لیے پاک روح کا پھل ہے۔ اور ایک چیز کے بارے میں یہاں خدا کا کلام جو بتاتا ہے وہ ہے روح القدس کے بارے میں۔ ہمارے زندگی کا ایک ایک قدم روح القدس کے ہدایت سے ہونا چاہیے۔ جب ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں، اپنی مرضی سے ہم کو چلنا نہیں ہے، بلکہ خدا کے روح کے ہدایت سے چلنا ہے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم آیت 18 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، اور جو کوئی اس طور سے مسیح کی خدمت کرتا ہے وہ خدا کا پسندیدہ اور آدمیوں کا مقبول ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ شک کی بات نہیں ہے کہ بلکہ حقیقت ہے کہ یہ زمین پہ بادشاہت ہے، مگر یہاں پولس روحانی بادشاہت میں نئے سرے سے پیدا ہونے کے ذریعے سے داخل ہونے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کی خدمت گزاری کھانے پینے کے ذریعے سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہمارے خدمت گزاری میں امن اور چین ہونا چاہیے، خوشی ہونا چاہیے اور راز بازی ہونا چاہیے۔ یہ باتوں کے ذریعے سے ایک ایمان رکھنے والا خدا کو خوش کرتا ہے اور لوگ بھی اسے قبول کرتے ہیں۔ یہاں خدا کا کلام آدمیوں کے ذریعے سے قبول ہونے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ آدمیوں کے ذریعے سے قبول ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتے پھریں گے اور آپ کے لیے تھالیاں بجائیں گے کیونکہ آپ ایمان رکھنے والوں میں سے ہیں۔ میرے بھائی، وہ لوگ آپ کو ستائیں گے بھی، مگر خاموشی میں لوگ آپ کو قبول بھی کریں گے آپ کے اچھے کاموں کو دیکھ کے۔ یہ ایک بہت بڑا راز ہے۔ تو ایمان رکھنے والے کی بات چیت خدا کو خوش کرنا چاہیے اور لوگ ایمان رکھنے والے کے چال چلن کو دیکھ کے اور اس کے بات چیت کو سن کے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ خدا کا کلام صاف صاف بتاتا ہے کہ جو کوئی ایسے طریقے سے مسیح کی خدمت کرتا ہے وہ خدا کا پسندیدہ آدمی ہے اور آدمیوں کا مقبول ہے۔ اب ہم آیت 19 پڑھیں گے۔ بس ہم ان باتوں کے طالب رہیں جن سے میل ملاپ اور باہمی ترقی ہو۔ تو یہاں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ہم وہ باتوں پہ زور دینا جن باتوں کے ذریعے سے ہمارا میل ملاپ ہوتا ہے اور ہماری ترقی ہوتی ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ غور کرے ہوں گے کہ خدا کا کلام بار بار میل ملاپ کے بارے میں بات کر رہا ہے، یعنی کہ ایک دوسروں کے ساتھ مل جل کے رہنا۔ ایک زمانہ تھا جب ہم یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے تو جھگڑا کرنا ہمارے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ تھا۔ ہمارے دل میں دوسروں کے لیے جلاپا پیدا ہوتا تھا اور خدا میں ہماری ترقی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اب جب ہم ایمان لائے ہیں تو خدا کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہماری پرانی زندگی بھول جانا اور ہمیشہ اپنے بھائی سے مل جل کے رہنا۔ میرے بھائی، خدا کی تعلیم میں جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ خدا کے پاک روح میں ہوتے ہوئے ہم راز بازی، امن اور چین اور خوشی میں زور دینا چاہیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر آپ یہ بولتے ہیں کہ آپ یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں تو کیا آپ لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کے ساتھ زندگی گزاریں کیا؟ اب ہم آیت 20 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، کھانے کی خاطر خدا کے کام کو نہ بگاڑ۔ ہر چیز پاک تو ہے مگر اس آدمی کے لیے بری ہے جس کو اس کے کھانے سے ٹھوکر لگتی ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کھانے کے خاطر خدا کے کام میں رکاوٹ نہیں آنا چاہیے۔ ایک ایمان رکھنے والا گوشت کھا بھی سکتا ہے یا نہیں بھی کھا سکتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، مگر ایمان رکھنے والا گوشت کھاؤ یا نہ کھاؤ خدا کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر ایمان رکھنے والا وہ بھائی کے سامنے گوشت کھاتا ہے جس کا ایمان کمزور ہے تو یہ بھائی ایمان میں اور بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور یہ بات خدا کے
کام کو بگاڑ سکتی ہے۔ تو یہاں ذرا ہم دیکھ کے رہنا چاہیے۔ کھانے کے خاطر خدا کے کام کو بگاڑنا نہیں چاہیے۔ یہاں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ہر چیز پاک ہے، لیکن وہ آدمی کے لیے بری ہے جس کو اس کے کھانے سے ٹھوکر لگتی ہے۔ اب ہم آیت 21 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، یہی اچھا ہے کہ تو نہ گوشت کھائے، نہ مئی پیے، نہ اور کچھ ایسا کرے جس کے سبب سے تیرا بھائی ٹھوکر کھائے۔ تو یہاں پولس ہم کو صلاح دیتے ہیں کہ اگر ہم ایسے بھائی کے سامنے گوشت نہیں کھائیں گے تو اچھا رہے گا۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ کو گوشت کھانے سے خدا نہیں روک رہا ہے۔ آپ بے روک ٹوک کھا سکتے، مگر خدا ہم کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ بھائی کے سامنے مت کھاؤ جس کے کھانے سے اس کو ٹھوکر لگتی ہے۔ ایسا بھائی اگر آپ کے گھر میں ہے تو اس کے سامنے گوشت مت کھاؤ۔ آپ ہوٹل میں جا کے کھا سکتے ہیں یا کہیں اور جا کے آپ کھا سکتے ہیں، یہ شک کی بات نہیں ہے، بلکہ سچ ہے کہ خدا آپ کا بھی خیال کرنا چاہتا ہے اور آپ کے بھائی کا بھی خیال کرنا چاہتا ہے جو ایمان میں کمزور ہے۔ خدا آپ کا اس بات سے خیال کر رہا ہے کہ آپ باہر کسی دوسری جگہ جا کے گوشت کھا سکتے ہیں، اور خدا آپ کے کمزور بھائی کا اس طرح سے خیال کر رہا ہے کہ آپ کو اس کے سامنے کھانے سے روک رہا ہے تاکہ اس کا ایمان کو ٹھوکر نہیں لگے۔ ویسا کتنی اچھی بات ہے۔ ہمارا خدا وہ خدا ہے جو ہر ایک کا خیال کرتا ہے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم آیت 22 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، جو تیرا اتحاد ہے وہ خدا کی نظر میں تیرے ہی دل میں رہے۔ مبارک وہ ہیں جو اس چیز کے سبب جسے وہ جائز رکھتا ہے اپنے آپ کو ملزم نہیں ٹھہراتا۔ تو یہاں پولس دل کی بات کر رہے ہیں۔ ان کا بولنے کا مطلب یہ ہے، جو ہمارا اتحاد ہے وہ اتحاد ہمارے دل میں رہنا چاہیے۔ اب ہم آیت 23 پڑھیں گے جو کہ یہ باب کی آخری آیت ہے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، مگر جو کوئی کسی چیز میں شبہ رکھتا ہے اگر اس کو کھائے تو مجرم ٹھہرتا ہے، اس واسطے کہ وہ اتحاد سے نہیں کھاتا، اور جو کچھ اتحاد سے نہیں وہ گناہ ہے۔ تو یہاں خدا کا کلام شک شبہ کرنے کے بارے میں بتاتا ہے۔ انسان کی یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ انسان شک شبہ کرتا، یہ انسان کی ایک عادت ہے۔ یا خدا کا کلام صاف صاف بتاتا ہے کہ اگر انسان شک شبے کے ساتھ کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں، اتحاد نہیں ہے، اور اگر ایسا کھاتا ہے تو انہیں خدا کے نظر میں گناہ کرتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا نہیں چاہتا ہے کہ ہم گناہ میں گرنا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی پاک صاف رہنا۔ کھانے کے ذریعے سے ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا نہیں کھانا ہمارے لیے اچھا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ہم ایک بات ضرور یاد رکھنا ہے کہ ہمارا رشتہ خدا سے بنائے رکھنا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ختم ہوا باب 14، اور آتے اس وقت ہم باب 15 اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا باب 15 کے ذریعے سے ہم کو کیا سکھانا چاہتا ہے۔